बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास पंजम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए आपकी किताब उर्दू का सबक नंबर 1 लेकर हाजिर हुए हैं। सबक नंबर 1 का नाम है हाम्द। हाम्द एक नज़म को कहते हैं और हाम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। इस हाम्द में 3 बंद हैं। बंद नंबर 1 को मैं अब नसर और तशरीह के साथ पढ़ूंगी। बंद नंबर 1 है, खुदा सब का खालिक है कौनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में, फलक चाँद सूरज ये रोशन सितारे, पहाड़ और दरिया ये दिलकश नज़ारे, पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। इसकी नसर है, ये गुलकारियाँ जिस कदर कौनो मकान जहाँ में हैं, खुदा सबका खालिक है, ये फलक सूरज चाँद रोशन सितारे, पहाड़ और दरिया पहाड़ों से गिरते पानी के धारे, फूलों के चेहरे निखरे, ये सब दिलकश नज़ारे हैं। अब इस बंद की तशरीह करते हैं। शायर कहता है कि उस खूबसूरत कायनात का मालिक और मालिक अल्लाह ताला है। इस जहाँ की हर चीज़ से अल्लाह ताला की कुदरत झलकती है। उसने आसमान को चाँद सूरज और चमकते हुए सितारों से सजाया। उसी ने पहाड़ और दरिया और ख़ूबसूरत नज़ारे बनाए। पहाड़ों से गिरती हुई खूबसूरत आबशारों के हसीनो जमील मनाजिर भी उसकी कुदरत की बेमिसाल झलक हैं। उसी की कुदरत से शबनम फूलों के चेहरे धोती है और फूलों की पत्तियों और टहनियों पर शबनम के कतरे मोतियों की मानिंद लगते हैं। जैसे जैसे सूरज की किरणें फूलों के जिस्म पर पड़ती हैं, ये कतरे मोतियों की तरह चमकने लगते हैं। ये तो थी बंद नंबर 1 की तशरीह। अब बंद नंबर 2 पढ़ते हैं। खुदा सब का खालिक है कौनो मकाम है, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में, खुदा की हर एक समत जलवा गरी है, कि नूरी फ़ज़ाओं से दुनिया भरी है, हर एक दश्त शादाब खेती हरी है, ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। नसर, जिस कदर कौनो मकान जहाँ में ये गुलकारियाँ हैं, खुदा सब का खालिक है, खुदा की जलवागरी हर एक समत है, कि दुनिया नूरी फ़ज़ाओं से भरी है, ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है, कि हर एक दश्त शादाब और हरी खेती है। अब इस बंद की तशरीह करते हैं। शायर कहता है कि अल्लाह ताला ही इस कायनात का खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया से उसकी कुदरत झलकती है। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद हैं। जिस तरफ भी देखें उसकी कारीगरी के शाकार दिखाई देते हैं। उसने सरसब्ज़ो शादाब और ख़ूबसूरत बागात से आरास्ता ये दुनिया बनाई, जिसकी फ़िज़ा पाक साफ़ और रोशन है। गर्ज़ ये कि हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला ही है और वही इस कायनात का निज़ाम चला रहा है। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सूरह अल रहमान में ये अल्लाह ताला का फरमान है। आगे है बंद नंबर 3, खुदा सब का खालिक है कौनो मकाम है, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में, ज़मीं का हर एक ज़र्रा चमका हुआ है, वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है, जिधर देखिए नूर फैला हुआ है, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है, खुदा सब का खालिक है कौनो मकाम है, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। नसर, जिस कदर कौनो मकाम में जहाँ में ये गुलकारियाँ हैं, खुदा सब का खालिक है, वो देखो ज़मीन का हर एक ज़रा चमका हुआ है, कि सूरज भी निकला हुआ है, सारी दुनिया पे जिधर देखिए नूर फैला हुआ है और खुदा का छाया हुआ है। जिस कदर कौनो मकान जहाँ में ये गुलकारियाँ हैं, खुदा सब का खालिक है। अब इस बंद नंबर 3 की तशरीह करते हैं। शायर कहता है कि अल्लाह ताला ही इस अज़ीम कायनात का खालिक है, उसकी कुदरत की निशानियाँ शुमार करना मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला की शान निराली है। उसने हमें सूरज की रोशनी अता की है, जो दिन को सफाई और चमक देती है।
زمین پر زندگی کو ممکن بنانے میں سورج کا سب سے اہم کردار ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نظام کے پابند بنا دیے گئے ہیں۔ سورہ الاعراف میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورج کی روشنی ہمارے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، وہی ہے جس نے سورج کو ایک روشن چراغ بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا ہے۔ اس کائنات میں کروڑوں اربوں کے کشائیں ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات بہت وسیع ہے۔ اس خوبصورت کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس جہاں کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت جھلکتی ہے۔ اب کچھ مشکل الفاظ کے معنی۔ خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا، دشت کا معنی ہے جنگل یا غیر آباد علاقہ، گلکاری کرنا معنی ہے پھول بوٹے بنانا، فلک کا معنی ہے آسمان، دلکش کا معنی ہے خوبصورت، شاداب کا معنی ہے سرسبز، کون و مکان کا معنی ہے دنیا جہاں، ذرہ کا معنی ہے کسی چیز کا نہایت چھوٹا ٹکڑا، شبنم کا معنی ہے زمین کی سطح پر رات کے وقت جمع ہونے والی نمی یا اوس، شاداب کا معنی ہے سرسبز یا ہرا بھرا، نور کا معنی ہے روشنی، جہاں کا معنی ہے دنیا، نظارے کا معنی ہے مناظر، دھارے کا معنی ہے چشمے یا پانی کا بہاؤ یا پھوہار یا فوارے، نکھارے کا معنی ہے روشن کیے یا صاف کیے یا خوبصورت بنائے، کاریگری کا معنی ہے عمدہ کام یا ہنرمندی، چھایا کا معنی ہے پھیلا، سمت کا معنی ہے طرف، اور جلوہ گری کا معنی ہے شان و شوکت۔ اب مشق میں آپ کی سوال دیا گیا ہے کہ نظم کے مطابق درست الفاظ لکھ کر مصرع مکمل کریں۔ نمبر 1 ہے، پہاڑوں سے گرتے ہیں ڈیش کے دھارے۔ جواب ہے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے۔ نمبر 2 ہے، یہ سب میرے ڈیش کی کاریگری ہے۔ جواب ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ نمبر 3 کہ نوری ڈیش سے دنیا بھری ہے۔ جواب ہے کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے۔ نمبر 4 جدھر دیکھیے نور ڈیش ہوا ہے۔ جواب ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے۔ نمبر 5 ہے، وہ دیکھو کہ ڈیش بھی نکلا ہوا ہے۔ جواب ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے۔ نمبر 6 کہ ڈیش نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ جواب ہے کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ آگے مشق میں سوال دیا گیا ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، پہلے بند میں شاعر نے کن دلکش نظاروں کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے، پہلے بند میں شاعر نے نیلے آسمان پر موجود گردش کرتے ہوئے روشن سورج، چاند اور ستاروں کے نظاروں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح زمین پر موجود پہاڑ، دریا اور خوبصورت آبشاروں کے حسین مناظر کا بھی ذکر کیا ہے۔ سوال ہے، شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے حوالے سے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے، شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے حوالے سے نوری فضاؤں، سرسبز و شاداب جنگلات اور ہری بھری کھیتیوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال ہے، ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے سے کیا مراد ہے اور یہ کس وجہ سے ہے؟ جواب ہے، ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے سے مراد زمین پر موجود سرسبز و شاداب جنگلات، باغات، کھیت کھلیان اور ہر طرح کی نباتات ہیں۔ یہ سب سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں ہے۔ سوال ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے کا مفہوم لکھیں۔ جواب ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کا خالق ہے۔ آسمان اور زمین کا نور اللہ تعالیٰ ہے۔
جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں ترجمہ ہے، اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے۔ سوال ہے، حمد میں بیان کی گئی نعمتوں کے علاوہ کوئی سی 5 نعمتوں کے نام اور ان سے متعلق ایک ایک جملہ لکھیں۔ جواب، لفظ ہے پرندے، جملہ ہے پرندے درختوں پر چہچہا رہے ہیں۔ اگلا لفظ ہے رات، جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی تاروں بھری رات بنائی۔ اگلا لفظ ہے دن اور جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے دن روشن اور پر رونق بنایا ہے۔ اگلا لفظ ہے سبزیاں، اس کا جملہ ہے سبزیاں صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں۔ اگلا لفظ ہے اناج، اس کا جملہ ہے کسان کی محنت کی وجہ سے ہمیں اناج ملتا ہے۔ آگے مشق میں سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حسین دنیا کس کی خاطر تخلیق کی؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حسین دنیا انسان کی خاطر تخلیق کی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اگلا سوال ہے، کن کن چیزوں کی وجہ سے دنیا خوبصورت نظر آتی ہے؟ جواب ہے، یہ دنیا فلک، چاند، سورج، ستاروں، پہاڑوں، دریاؤں، کھیتوں، درختوں اور پھولوں کی وجہ سے خوبصورت نظر آتی ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیاں بتائیں۔ جواب ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، نباتات، انسان، حیوان اور پرندے وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سوال ہے، زمین کا ہر ایک ذرہ کس وجہ سے چمکا ہوا ہے؟ جواب ہے، زمین کا ہر ایک ذرہ سورج کی وجہ سے چمکا ہوا ہے۔ سورج کے بغیر زمین پر زندگی ناممکن ہے۔ سورج سے آنے والی توانائی اور روشنی ضیائی تالیف کے ذریعے تمام جانداروں کو خوراک فراہم کرتی ہے۔ آگے مشق میں سوال دیا گیا ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کے جملے بنائیے۔ لفظ ہے خالق، اس کا جملہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے۔ اگلا لفظ ہے دشت، اس کا جملہ ہے دشت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اگلا لفظ ہے گلکاری کرنا، جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے گلکاری کر کے یہ کائنات سجائی ہے۔ لفظ ہے فلک، اس کا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے فلک کو سورج، چاند اور ستاروں سے سجا دیا ہے۔ اگلا لفظ ہے دلکش، اس کا جملہ ہے وادی کشمیر دلکش نظاروں سے بھرپور ہے۔ اگلا لفظ ہے شاداب، جملہ ہے ہمارے ملک کے کھیت ہرے بھرے اور شاداب ہیں۔ لفظ ہے کون و مکان، اس کا جملہ ہے کون و مکان کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگلا لفظ ہے ذرہ اور اس کا جملہ ہے اس زمین کا ہر ذرہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا اردو کا سبق نمبر 1 حمد۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کا سبق نمبر 2 لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔